अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं फवाद खुर्शीद। आज छठा रोज़ है सानिया मच का। मुजाहिरीन और जो शोहदा कमेटी है वो अभी तक मौजूद है सड़कों पर। मुल्क भर में मुख्तलिफ मकामात पर लोग निकले हुए हैं और इजहार यकजहती कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि तमाम मुतालबात मैं तस्लीम करता हूँ, लवाहिकीन जो हैं वो तदफीन करें, मैं आ जाऊँगा कोयटा में। अब ये भी एक शर्त उन्होंने रख दी है वज़ीर आज़म ने वहाँ जाने के लिए, और जितने भी लवाहिकीन हैं वो कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म आएँ। बाकी अपोजिशन जमातें वहाँ मौजूद हैं। मरियम नवाज़ ने आज फिर वज़ीर आज़म इमरान खान को आरे हाथों लिया, उन पर तनकीद की उनके ना जाने पर, और ये मामला उधर ही बदस्तूर उधर भी मौजूद है। साथ ही साथ शेख रशीद अहमद जो वज़ीर दाखिला हैं, उनका कहना है कि इंटरनेशनल माफिया मुलव्विस है सानिया मच के पीछे। अब ये मामला बड़े गंभीर होते जा रहे हैं। दाइश ने ज़िम्मेदारी भी कबूल की है, और हज़रत अली का एक कौल भी है कि जहाँ पे मकतूल के कातिल नामालूम अफराद हो तो वहाँ पे जो हाकिम वक्त है वही कातिल होता है। अब मामलात हैं, इंसाफ के भी मामलात आ रहे हैं कि जो लवाहिकीन हैं उनको सही मानों में उनकी दाद रसी तब हो सकती है जब उनको इंसाफ फराहम किया जाए, और जो भी लोग मुलव्विस थे इस शर्मनाक फेल में उनको उनके मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। यह है वो मौजूद के इंसाइट का हिस्सा है। आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर लतीफ़ कोसा साहब, साबिक सेनेटर हैं, गवर्नर पंजाब भी रह चुके हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। साथ ही साथ सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार नदीम रज़ा भी हमारे साथ मौजूद होंगे। और प्रोग्राम के आखिर में एक इलेक्शन हुए थे बिज़नेस कम्युनिटी के, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो एपेक्स बॉडी है FPCCI, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसके इलेक्शन बाबत वहाँ भी कंट्रोवर्सी है, उस पर भी प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आगाज़ गुफ्तगू होगा लतीफ़ कोसा साहब से। कोसा साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू फॉर टेकिंग मी ऑन द शो। कोसा साहब, सबसे पहले तो इशू बना हुआ है हज़ारा बरादरी का, कम्युनिटी का छठा रोज़ हो गया है, जनाज़ों के साथ बैठे हुए हैं। अब अपोजिशन की क़यादत भी वहाँ पे जा रही है। ये मामला जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तब भी पेश आया, और बलूचिस्तान हुकूमत भी इस पर चली गई थी। राजा परवेज़ अशरफ उस वक्त वज़ीर आज़म थे। ये मामलात तवातर के साथ जा रहे हैं, और हमने इसके लिए एक नेशनल एक्शन प्लान भी बनाया था। तो हुकूमत और अपोजिशन और नैप ये किधर हैं यहाँ पर? क्यों नहीं इस पे काम हुआ? क्यों इस तरह के वाक़यात हमें पेश आते जा रहे हैं और मुस्तवातर के साथ आ रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत की ये जब बाकी चीज़ों में नाकामी है, ये भी हुकूमत की एक मुकम्मल तौर पर एक नाकामी है कि उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं उन्होंने, या अपनी जो दूसरी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं उनको तो अपोजिशन के पीछे लगा दिया है। उन्होंने बदकिस्मती से जो है ये वाहिद हुकूमत दुनिया की होगी जो अपोजिशन को साथ लेने की बजाय गालम गलूच पे यकीन रखती है, और जमहूरियत में या रियासतें कभी भी नहीं चल सकती हैं जब तक जमहूरियत और अपोजिशन यानी ट्रेजरी अपोजिशन को साथ लेकर ना चले, क्योंकि जाहिर है कि अपोजिशन में भी वही मैंडेट लेकर आए होते हैं। अगर अददी बरतरी 2, 4, 5, 10 वोटों की है तो उससे ये मकसूद नहीं है कि लेकिन खोसा साहब, अपोजिशन का भी जो किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, वहाँ पे भी जाकर जो सियासी स्टेटमेंट अगर ना आती और सिर्फ इजहार हमदर्दी होता तो क्या बेहतर ना होता? जी नहीं, बिल्कुल आप गलत फहमी में हैं। बिल्कुल इजहार हमदर्दी भी किया गया है। नंबर 1 ये भी कहा गया है कि आप सिर्फ इजहार हमदर्दी अगर होता तो खुदारा तदफीन कर लीजिएगा इसको, जो है जो हमारी शहीद हैं, शुहदा हैं, जो नाशे हैं, उनको खुदारा एक्सपोज न करें। बिल्कुल कहा गया है। ये किसने कहा है आपको कि ये नहीं कहा गया? हाँ, हुकूमत की बेहिसी यकीनन ये उजागर करना तो जरूरी था। क्या मुझे समझ नहीं आती है कि इमरान खान ने इना का मसला बना लिया है कि जो है मैं नहीं जाऊंगा जब तक आप दफन नहीं करेंगे। तो ये कभी आज तक दुनिया में सुना है? ये इमरान शुड हैव बीन द फर्स्ट मैन टू गो देयर एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इसको पहले जाना चाहिए था। इतना बड़ा सानिया हुआ है, और ये भी था उसमें जो है ये चीज जो है पिन्हा थी कि यकीनन इसमें शिया सुन्नी एक जो है फसाद होगा। एक पूरी कम्युनिटी आपकी जो है अहले तशहीह जो है वो बरहम होंगे, और सारे पाकिस्तान को में फिर वो एहतजाज करेंगे, और यही नतीजा आज हो रहा है कि आज फैल जो है आप कहीं जाए आपको चौक नजर आती हैं, आपको 50 दफा से घूम के आपको जो है अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचना पड़ता है। आप सीधा जो है अपने जो मंजिल मकसूद पर नहीं जा सकते किसी शहर में भी आप। तो क्या ये है प्राइम मिनिस्टर साहब बेइसी का अंदाजा? आप वो हमारे ऊपर तो सारे जो है इनके एडवाइजर, सारे वज़रा जो है
سارے ان کے اسسٹنٹس جو ہے پولیٹیکل اسسٹنٹس وہ بیک زبان کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سیاست کر رہے ہیں. ارے ہم سیاست کر رہے ہیں, کو خدا کا خوف کرو. سیاست آپ کر رہے ہو کہ آپ نے ضد لگا لیا ہے ان کے ساتھ, جو ہے آپ نے تو یعنی ہمارے جو ناشے ہیں ان کے ساتھ بھی آپ نے, ان کے جذب خاکی کو بھی آپ نے جو ہے ان کے ساتھ بھی ضد لگائی ہوئی ہے کہ میں نہیں آؤں گا. اب اس کا ہوگا کیا, حل کیسے ہوگا؟ کیونکہ معاملات تو ہونے ہیں, پھر قاتلوں کو بھی گرفتار کرنا بڑا ضروری ہے جنہوں نے کیا ہے. جب تک وہ نہیں ہوگا, اصل تو صحیح ہمدردی کے بولنے سے بہتر ہے کہ جو انصاف ان کو فراہم کیا جائے. دیکھیں انصاف تو ان کو تبھی فراہم ہوگا نا جب سلیکٹڈ اور سلیکٹرز دونوں اس چیز کا ادراک کریں گے کہ ان کی ناکامی ہے, ان کا فیلیور ہے, چاہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا فیلیور ہے یا صوبائی حکومت کا فیلیور ہے. خدا را کوئی مانے تو صحیح اس چیز کو, ادراک تو کریں اس چیز کو. آپ جب حل ڈھونڈتے ہیں تو پہلے آپ اس کے جو ہے مضمرات دیکھتے ہیں کہ یہ ہوا کیوں کر اور کس طرح سے ہوا, اس کے بعد آپ اس کا حل ڈھونڈتے ہیں. آپ پہلے چیز پر تو جاتے نہیں ہیں, فرسٹ تھنگ فرسٹ, آپ جو ہے دوسری چیز پر پوچھ رہے ہیں. لیکن دوسری چیز پہ بھی میں عرض کروں, کاش اس کو حکومت ہی کو ظاہر ہے یہ انیشیٹو لینا پڑتا ہے. کاش وہ جو ہے پارلیمان میں یہ چیز لے کر آئے اور سارے پارٹیز کو آن پیج لے اور ایک اس کا جو ہے حل کی طرف گامزن ہو. ہم نے نیشنل ایکشن پلان دیا, مجھے بتائیں اس پر کون سا عمل کیا ہے حکومت نے؟ کوئی عمل بتا دیں کوئی حکومت نے نیشنل ایکشن پلان پہ کیا ہو, سوائے اس کے کہ این آر او نہیں دوں گا, سب کو اندر کر دوں گا, اندر کر دوں گا, اندر کر دوں گا. ارے بھائی اندر تمہارا کام نہیں ہے, وہ اداروں کا کام ہے, نیب کا کام ہے یا ایف آئی اے کا کام ہے یا پولیس کا کام ہے. وہ اگر کوئی قابل دست اندازی جرم کا ارتکاب ہوا ہے تو وہ قانون کے مطابق جو ہے اس پر پروسیکیوٹ کریں. میں آپ کیونکہ سینئر سیاستدان بھی ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ کوئی ٹھوس تجویز آپ کی طرف سے آ جائے تاکہ معاملہ حل ہو. دیکھیں جس طرح پی ڈی ایم میں بھی جب زمامہ کار زرداری صاحب نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور پورا اس کا زاویہ سوچ کا بدل دیا, تو یہاں پہ بھی کوئی مفاہمت کی راہ نکالیں, کوئی اچھا مشورہ, کوئی چیز تاکہ یہ چیز بہتر ہو. دیکھیں پارلیمان کو بے توقیر کر دیا ہے. اب پارلیمان کو جو ہے اس چیز میں, پارلیمان کیا ہوتی ہے؟ پارلیمان عوام کی آواز ہوتی ہے. آپ ریاست کی تعریف دیکھیں, آرٹیکل 7 میں تو ریاست اوپر سے لے کر نیچے تک عوام کو مقتدر کرتی ہے. عوام کو حق حاکمیت جو ہے اللہ تعالیٰ کی بالا ترین حق حاکمیت کے بعد عوام الناس کا ہے. آرٹیکل 7 پڑھ لیں, اس میں نہ فوج ہے, اس میں نہ عدلیہ ہے, اس میں عوام ہے. نیچے سے ڈسٹرکٹ اسمبلیز, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ, صوبائی اسمبلیز, صوبائی حکومت, وفاقی پارلیمان اور وفاقی حکومت, یہ ہے ریاست. اور انہی کے پاس سارے اختیارات ہیں اور انہی کو آپ نے بے توقیر کر دیا ہے. ان پر تو آپ انحصار نہیں کرتے, ان کو استعمال کیجئے گا. اس کا حل بڑا سیدھا ہے, آئین پر عمل کریں اور آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اس پر جو ہے آپ کے مسائل کا حل نکلتا ہے. آپ آئین پر یقین نہیں کرتے, آپ جو ہے بیرونی قوتیں, چاہے وہ یعنی نان سٹیٹ ایکٹرز جن کو میں کہوں گا, نان سٹیٹ ایکٹرز پر آپ انحصار کرتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں جی کہ یہ جو ہے کیوں لالسنس ہے, کیوں جو ہے بے روزگاری ہے, کیوں افراط زر ہے, کیوں یہ تمام مسائل پیدا ہو رہے ہیں. مسائل تو پیدا ہوں گے کیونکہ جمہوریت ہوتی ہے سانجھی سوچ کا نام, کلیکٹیو وزڈم کا نام. آپ کلیکٹیو وزڈم میں بلیو ہی نہیں کرتے. آپ سولو فلائٹ پر آپ کہتے ہیں کہ یہ تو دھتکارو ان کو, اپوزیشن کو, 10 پارٹیز ہیں. کھوسا صاحب, کیا جس طرح ان کی ڈیمانڈ تھی, جو پروٹیسٹ بھی کر رہے تھے, جو شہداء کی فیملی بھی ہیں کہ وزیر اعظم آئے, کیا صدر پاکستان جو کہ ایک پوری ریاست کا آپ ایک کہہ لیں کہ اہم ستون بھی ہے, صدر بھی ہے اور نان پارٹیزن بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں, اگر وہ چلے جائیں تو کیا معاملہ بہتر ہو سکتے ہیں؟ آپ نے پارلیمان کی بات کی, نیشنل اسمبلی کے اسپیکر یا کابینہ کا کوئی اگلا اجلاس, کوئی آپ اس طرح کی کوئی سجیشن اگر آ جائے تو کیا اس سے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل بھی نہیں. دیکھیے آئین میں دیکھیں, صدر پاکستان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے. صدر پاکستان بغیر وزیر اعظم کی مشاورت کے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. صدر پاکستان وہ تو سیریمونیل جو ہے ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے, ٹیٹولر ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے. وہ امبیسڈر کے جو ہے وہ اسناد لیتے رہیں اور ان سے سلامی ان کو دیتے اور لیتے رہیں. یہ ان کا بیسیکلی آئین میں تو جو ہے چیف ایگزیکٹو پرائم منسٹر ہے. تو وہ صدر پاکستان کو کیا کریں گے جب ان کے پاس اختیار نہیں ہے اور وہ کسی مسئلے کا حل ان کے پاس نہیں ہے. مسئلے کا حل جو ہے وہ لیڈر آف دی ہاؤس کے پاس ہوتا ہے اور وہ لیڈر آف دی ہاؤس اور چیف ایگزیکٹو پرائم منسٹر ہوتا ہے. اب اسپیکر تو متنازع پہلے ہی ہو چکا ہے, اپوزیشن اس پر اعتماد ہی نہیں کرتی ہے, تو عوام کیسے اس پر اعتماد کریں گے؟ وہ پارٹیزن ہو گئے. حالانکہ اسپیکر کو ایک غیر متنازع شخصیت ہونا چاہیے اگر اس نے ہاؤس چلانا ہے تو.
لیکن اگر وہ بھی ایک پارٹی کا رکن ہی رہتے ہوئے اپنے چیئرمین سینٹ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ چیئرمین سینٹ اگر کر لیں، کوئی رول ادا کریں؟ چیئرمین سینٹ تو آپ کو پتہ ہی ہے 64 بندوں نے اس کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ دیا، اور جو ہے 14 بندوں کو فرشتوں نے جو ہے ادھر ادھر کر دیا، اور 50 یعنی وہ ڈیفیٹ ہو گیا موشن. اس کو تو مانتے ہی نہیں ہے، بلکہ 64 ارکان نے ہاتھ کھڑے کر کے جو ہے عدم اعتماد کا ان کے خلاف اظہار تو پارلیمان کی بے دخیری کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو وہ تو پھر اندر سے ہی ہوئی ہے نا سر، باہر سے تو نہیں ہوئی. وہ تو پھر جو ممبران ہیں انہوں نے ہی کچھ اس پہ اپنا کردار ادا کیا نا. اچھا جی، تو آپ بہت اتنے بولے نہیں ہیں جتنا آپ بننے کی کوشش کر رہے ہیں. ارے بابا، وہ اپنا ضمیر کیوں بیچیں گے؟ وہ جب تک ان کے اوپر جو ہے کوئی اور قوت ایسی نہیں ہوگی جو ان کو مجبور کرے گی، کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا ہے کہ اپنے ضمیر کو بیچے اور اپنی پارٹی کے جو ہے ہدایت کے خلاف ووٹ دے. وہ کبھی بھی نہیں. اور 64 بندے جو ہے اندر کے ہاتھ کھڑا کر کے گئے، 64 بندے وہاں سے ووٹ دینے گئے، 64 ہی بندے واپس کھانے پر آئے ہیں اپوزیشن کے، اور ووٹ نکل رہے ہیں 50. یہ چھوڑ دیں اندر والی باتیں. اگر اتنے ہی دلیر تھے تو پھر کہتے ہاں جی ہم نے ووٹ دیا، اور پھر 50 ہی آدمی کھانے پر بھی جاتے، پھر 64 نہ جاتے. 64 تو یہ جس نے بھی کیا ہے، یہ اس طرح جمہوری ادارے نہیں چلا کرتے ہیں. معاف کیجیے گا، ریاست کو اگر ہم نے چلانا ہے تو ریاست کو جمہوری انداز سے چلانا پڑے گا. امانت، دیانت اور صداقت جو ہے یہ بنیاد ہے. ریاست مدینہ آپ بار بار کرتے ہیں، اس کی بنیاد امانت، دیانت اور صداقت پر ہے. جو پرائم منسٹر ہر بات پر جھوٹ بول کر یو ٹرن لے، ہر بات کی وعدہ خلاف کرے، سونامی کی باتیں کرے، 1 کروڑ نوکری کی باتیں کرے، 50 لاکھ گھروں کی باتیں کرے، 10 ارب درختوں کی باتیں کرے، اور افراط زر جو ہے کہاں پہنچ گیا ہے، اور غربت کی دہلیز میں ٹیکس پہ ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، اور غیر جمہوری قوتیں اس ملک کو چلا رہی ہیں، کیونکہ سارے ایڈوائزرز جو ہیں وہ الیکٹڈ نہیں ہیں، اور کوئی بھی جو ہے پولیٹیکل اسسٹنٹ جو ہے وہ بھی الیکٹڈ نہیں ہے. اور انہی کے پاس سارے جو ہے پورٹ فولیوز امپورٹنٹ جو ہیں وہ ریاستی سارے انہی کے پاس ہیں جو منتخب شدہ نہیں ہیں پی ٹی آئی کے. تو ظاہر ہے یا ورلڈ بینک چلا رہا ہے، یا اس کو IMF چلا رہی ہے، یا اس کو ان کے دوست احباب چلا رہے ہیں جن کے مفادات وہ دوسری شہریت کے ہوتے ہوئے دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی ہیں. تو وہ تو آپ اندازہ کر لیجیے گا کہ کھوسا صاحب آپ کا کہنا یہی ہے کہ پارلیمان کو سٹرونگ کیا جائے، اور پارلیمان سے ہی تمام سولوشن ہو، اور پارلیمان عوام کی نمائندگی ہے اور عوام طاقت کا سرچشمہ ہے. بہت شکریہ. جی اونلی سولوشن. اسی نوٹ پہ آپ سے بہت شکریہ. لطیف کھوسا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی. پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد آ کر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. میں کس کے ہاتھ میں اپنا لہو تلاش کروں، یہی وہ سوال ہے جس پہ ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار ندیم رضا صاحب. ان سے ہم گفتگو کریں گے. ندیم صاحب کئی چینلز کے ہیڈ رہ چکے ہیں، ایڈیٹر رہ چکے ہیں، ڈائریکٹر نیوز رہ چکے ہیں. طویل ان کی بھی مسافت ہے جرنلزم کے میدان میں. گفتگو کریں گے، انتہائی اہم اور سینسیٹیو ٹاپک ہے. ندیم صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. بہت شکریہ. وعلیکم السلام. ندیم صاحب، یہ جو مناظر ابھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں کوئٹہ سے، یہ کوئی نئے نہیں ہیں. آپ نے اپنے صحافتی کیریئر میں اس طرح کی کئی کوریجز اور یہ چیزیں کہی ہوئی ہیں. یہ آخر کب تک یہ ہوتا رہے گا کہ جب چیزیں آئیں گی ہم کور کریں گے اور وہی مناظر ہیں، وہی چیزیں ہیں؟ یہ کیوں اتنا ریپیٹ ہو رہا ہے؟ کیوں بار بار یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں؟ دیکھیں، یہ جو بالکل آپ نے یہ ٹھیک کہا، یہ کب تک آتے رہیں گے. دراصل ہمیں جو ڈیفینیشن ہے امن کی، اسے ہمیں دوبارہ سے مرتب کرنا ہوگا، کیونکہ پاکستان میں بدقسمتی سے یہ لیا جاتا زمانہ امن کو اس سے تشبیہ دی جاتی ہے کہ ایک لاش دفنانے سے اور دوسری لاش کے اٹھانے تک کے درمیان کا جو یہ گیپ ہے نا، اسے غالباً ہم امن کہتے ہیں، اور اسے ہم کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کی کمر توڑ دی گئی ہے اور ان سے آہنی ہاتھوں سے نمٹ لیا گیا ہے، انہیں چھوڑیں گے نہیں. تو یہی وجہ ہے، اسی لیے جو دہشت گرد ہیں وہ بھی اتنا دیدہ دلیری سے کارروائیاں کرتے ہیں اور بار بار اس کو کیا جاتا ہے. لیکن یہ سوالیہ نشان ضرور چھوڑ جاتے ہیں. جیسے اس واقعے کے اندر داعش نے اس کو اون کیا ہے اس واقعے کو. تو اب سوال تو یہ بھی ہوتا ہے کہ داعش یہاں آئی کیسے، کیونکہ پہلے بھی یہ بین الاقوامی میڈیا میں باتیں آ رہی تھیں تو اس کی سختی سے تردید کی جا رہی تھی کہ داعش کا یہاں کوئی وجود نہیں ہے. یہ اچھا ندیم صاحب، یہ جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں اس میں ایک اور چیز ہوتی تھی، وہ تھی نامعلوم افراد.
چلیں اب یہاں پہ نامعلوم افراد تو نہیں ہے، لیکن جب تک ان کے اب یہ ہزارہ جو ہماری برادری ہے ان کا یہ سوال ہے کہ جی ہم سے کتنا ظلم ہو رہا ہے، ہماری پوری نسلوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، ہمارے قاتل کیوں نہیں پکڑے جاتے؟ دیکھیں تھوڑا سا آپ اس کو دیکھیں بیک گراؤنڈ ان کا ہزارہ کمیونٹی کا، یہ کئی یعنی کہ اس کو کہہ لیں آپ صدیوں سے 2016-17 سے جس طرح سے یہ یہاں پر آئے تھے وہ چنگیز خان کے دور میں، اس کے بعد سے افغانستان کے اندر بھی ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا، اور ہمیں اسی پروسپیکٹس میں دیکھنا پڑے گا، یعنی کہ مذہبی سے زیادہ اگر آپ اس کو پولیٹیکل وے میں لے کے جائیں، میں سمجھتا ہوں یہ اس طرح سے شروع ہوا ہے، کیونکہ افغانستان میں اگر آپ دیکھیں 1880 کے بعد ان کی بڑے پیمانے پہ نسل کشی ہوئی ہے۔ وہاں جو کنگ عبد الرحمن تھے انہوں نے وہ کہا یہ جاتا ہے، جو اگر میں نے تاریخ کے اوارق جو دیکھے ہیں اس میں تو یہی پتہ چلتا ہے کہ 60% جو ان کی پاپولیشن تھی اسے مار دیا گیا تھا یا وہاں سے وہ ہجرت کر گئے تھے، تو وہاں سے سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ دیکھیں کچھ عرصے ایک ان کا امن کا انہوں نے تھوڑا سا دیکھا، لیکن ان کے ساتھ یہ صورتحال یہ چلتی رہی ساری۔ پھر جب طالبان آتے ہیں اس کے بعد پھر ان کی لڑائی ہوتی ہے، پھر بامیان، مزار شریف، وہ سارا ہم نے دیکھا، ان کی وہ نسل کشی کی گئی وہاں پہ، ان کو پھر مارا گیا۔ اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ پھر یہ آنے کا ہجرت کا سلسلہ ان کا شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت افغانستان سے وہ باہر بھی نکلے، ایران بھی گئے اور پاکستان بھی آئے، تو یہاں پہ انہوں نے کوئٹہ میں اپنا مسکن بنایا، اس کو علمدار روڈ جو کہلاتا ہے، یہ یہاں پہ ایک تھوڑی سی اس کی بھی ایک کلاسیفیکیشن ہے کہ علمدار روڈ یا مری آباد، یہاں پہ ان کے ہزارہ کی ایلیٹ کلاس رہتی ہے۔ پھر یہ جو ہزارہ ٹاؤن جو آباد کیا گیا بعد میں، اس کے بعد یہاں پہ پھر لوگ آئے، اس میں مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں۔ اچھا، اس کے اندر پھر زیادہ تر افغانستان سے آئے ہوئے مہاجرین کی ایک بڑی تعداد ہے۔ ہم نے ماضی میں دیکھا الیکشن کے اندر ایک ہزارہ کمیونٹی کا جو افغان شہری بعد میں پتہ چلا جب وہ الیکٹ ہو جاتے ہیں MP، اس کے بعد پھر کیس جاتا ہے تو ان کو ہٹا دیا جاتا ہے، تو یہ ساری صورتحال ہے۔ تو ان کے ساتھ جو سلسلہ چلا آ رہا ہے پولیٹیکلی وہاں سے چلا آ رہا ہے، غالباً وہی چیز یہاں پہ بھی ہو رہی ہے۔ لیکن ہاں یہاں پہ ہمیں دشمن کو بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ EU ڈسانفو لیب کے سامنے اور بھی ہے کہ ہمارے جو بھی فالٹ لائنز ہیں، جو بھی ہماری جو خامیاں آپس میں ہمارے سٹرکچر میں جو چیزیں ہیں، دشمن اس کو ایکسپلائٹ بھی کر رہا ہے۔ اس کا بھی تو ہمیں رول آؤٹ نہیں کرنا چاہیے کہ اس فالٹ لائن کو انڈیا یا باقی جو ہمارے دشمن ہیں وہ اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہوں۔ دیکھیں یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، ہمیں اس کو ایک بڑے کینوس پہ دیکھنا پڑے گا۔ خطے میں جو سیاسی تبدیلیاں آ رہی ہیں، جو نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں، آپ دیکھیں مشرق وسطیٰ بالخصوص اور یہ خلیجی جو ریاستیں ہیں، یہاں جو سب کچھ ہو رہا ہے اسے آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، کیونکہ پراکسی وار آپ دیکھیں اس میں کوئی بھی اس کا ایندھن تو کسی نہ کسی کو بننا پڑتا ہے۔ اب یہ سافٹ ٹارگٹ لے لیں ان کو، جو ہزارہ کمیونٹی ہے ان کو لیا جا رہا ہے، اس کو بھی آپ کو دیکھنا ہوگا کہ 2001 سے جو ان کی نسل کشی کہیں اس کو، یا جو قتل عام ہو رہا ہے جو ہزارہ کہتے ہیں، اور جو ایک ہیومن رائٹس کی بھی رپورٹ ہے کہ 2000 کے لگ بھگ ہزارہ کے افراد شہید کیے جا چکے ہیں۔ کئی ملزمان کو پکڑا بھی گیا، لیکن بقول ہزارہ کمیونٹی کے کہ انہیں سزائیں نہیں دی گئیں۔ اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے ایسی صورتحال میں، لیکن یہ اب سیاسی کینوس پہ بھی اب یہ آگے ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی ہے، MPs بھی ان کے ہیں، ابھی جو کولیشن گورنمنٹ ہے بلوچستان کی جام کمال کی، اس میں دے آر پارٹنرز، ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ پلس دوسرا اب یہ ہے کہ بڑی تعداد میں کمیونٹی اب مائگریٹ بھی کر رہی ہے، آسٹریلیا، کینیڈا، وہاں پہ بھی اسائلم کے لیے بھی اپلائی کر رہے ہیں، وہ بھی چیز ہو رہی ہے۔ لیکن اگین جو میرا سوال تھا کہ دشمن والا اینگل، کہ یہ دشمن بھی اس کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے، اور بلوچستان میں تقسیم در تقسیم پہلے ہی ہمارے وہاں پہ معاملات بڑے سینسٹیو ہیں، یہ ایک اور فالٹ لائن ایک اوپن کر دی گئی ہے۔ پھر شیخ رشید کا بیان کہ 3-4 گروہ ایسے پکڑے گئے ہیں جن کا مقصد تھا کہ علماء کو قتل کرے اور فسادات ہوں، فرقہ واریت کو پھیلایا جائے، یہ بھی تو ایک سارے اینگلز ہیں۔ میں وہی جیسے آپ نے بڑی اچھی تمیز اس کی باندھی ہے، اور جتنے سارے کوشچنز کے اندر آ گئے ہیں، اس میں بات یہی ہے، میں نے کہا نا جو نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں اسے آپ کیوں بھلا دیتے ہیں؟ اسرائیل کو جو تسلیم کرنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ UAE، بحرین،
सूडान, मराकश, ये जो सारी सूरत हाल है, और फिर अभी हाल ही में आप देखें पाकिस्तान की अस्करी क़यादत का तो दौरा हुआ है, बहरीन का दौरा है, सऊदी वज़ीर ख़ारजा भी आ रहे हैं, फिर चीन जिस तरह से ईरान के करीब हुआ है, मैं नहीं कहता पाकिस्तान, लेकिन चीन जिस कदर ईरान के करीब हुआ है, तो ये जो खित्ते में जंग चल रही है, सियासी असर व रसूख और तसल्लुत की जंग चल रही है, इसको उस जाविये से देखना पड़ेगा। हाँ, आपने कहा कि डेमोक्रेटिक जो इनकी पार्टी है जी, एचडीपी, एग्जैक्टली वही चीज़ है जो आपने कहा कि यहाँ पे जो सूरत हाल हो रही है, ऑब्वियसली कि टूल्स लोगों को यहाँ मिल जाया करते हैं, यहाँ पे वाफिर मकदार में लोग हर जगह दस्तयाब होते हैं, हर किसी के रेट्स होते हैं, और जो इस तरह के जो अफराद होते हैं जिनका काम ही सिर्फ दहशत गर्दी करना है, वो जो एक जो दकियानूसी मिसाल दी जाती है कि दहशत गर्दों का कोई मज़हब नहीं होता, कोई ज़बान नहीं होती, उनका मज़हब सिर्फ दहशत गर्दी करना होता है, ये ज़रूर है, लेकिन जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी भी कोई ज़िम्मेदारी होती है, क्योंकि उनकी ज़िम्मेदारी यही होती है कि वो लोगों की इज्जत और जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ फराम करें। बिल्कुल, ये हज़ारा कम्युनिटी के वो सियासी हो या मजहबी हो, ये तो देखिए रियासत की जिम्मेदारी है, जो आपने भी बात की कि रियासत की जिम्मेदारी है कि उस सब की जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ फराम करे। यहाँ पे जो सियासी लोग हैं, अब उनका भी, उस पर भी ज़रा बात कर लेते हैं, उनका तर्ज़ अमल जो रहा है अभी देखा गया गवर्नमेंट का भी और फिर अपोजिशन का भी, इस पे क्या कहेंगे? देखें, ये तो बात वही है ना कि जहाँ लाशें रख के बैठे हुए हैं वो लोग 6 दिन हो गए हैं, वो मुंतज़िर हैं वज़ीर आज़म के। अच्छा, इससे पहले अपोजिशन के रहनुमा वहाँ पे दोनों चले गए कि बिलावल भुट्टो और मरियम दोनों वहाँ पे पहुँच गए, लेकिन उन्होंने भी क्या किया, वहाँ पहुँचे, ताज़ियत के लिए गए थे, वहाँ भी उसको भी पॉलिटिकल जलसा बना दिया आपने। पीडीएम के वहाँ जलसे में तो नहीं गए, लेकिन इसी स्टेज को जो शहदा का स्टेज था, उनके खून से वो स्टेज बना था, उसको उन्होंने अपने आप को कद बढ़ाने के लिए न इमरान खान को निशाना बनाया। लेकिन दूसरी तरफ वज़ीर आज़म का भी ये कहना कि मैं जनाजे में नहीं जाऊंगा, पहले दफनाएं। देखें, ये भी पॉलिटिकल चीज़ें हैं सारी। अच्छा, क्या सियासी तौर पे इसका भी नुकसान होगा? पहले ही दिन हल हो रहा था। यहाँ पे देखें कराची में भी जगह जगह पे 21 मकामात पे लोग आ गए हैं, लाहौर में भी, मुख्तलिफ शहरों में लोग निकल रहे हैं, गम और गुस्सा है, तो क्या सियासी तौर पे भी इसका नुकसान हो सकता है कि कम्युनिटी के लेवल पे कोई फैसला हो कि जी किसको नुकसान होगा? सियासी, देखें, सियासी तौर पे कोई नुकसान नहीं होने जा रहा, नहीं, कुछ नहीं होने। हुक्मरान जमात को सब आपके सामने है, क्या होगा आपने 2013 में भी देखे, मुल्क भर में और जो 100 से ज़ायद मुकामात पे प्राइम मिनिस्टर ने जो 2 वज़रा को भेजा, नदीम साहब 2 वज़रा को भेजा, अली ज़ैदी साहब थे, जुल्फी बुखारी साहब थे, उनका जो था कि स्टाइल, उनका जो मरहम रखने का तरीका था, उससे आप कितने मुतमईन हैं? देखें, ये 2 अलग जाविये आ गए। मैंने कहा ना कि मज़हब से ज़्यादा इसको एक आप पॉलिटिकली भी माइलेज के लिए ये आप देखें जो जमातें इस्तेमाल कर रही हैं। पहले दिन गालिबन जो मेरी इत्तलात हैं, ये मामला हल होने की तरफ जा रहा था, लाशें तदफीन के लिए जा रही थी, लेकिन उसके बाद फिर मजहबी जमात वहाँ पे हो गई। आप थोड़ा सा एक वहाँ की वो भी है, जब इलेक्शन होते हैं, अगर आप देखें जो हज़ारा डेमोक्रेटिक अलायंस है और MWM जो एक मजहबी सियासी जमात है, उनके दरमियान बिल्कुल नेक टू नेक मुकाबला हुआ करता है। तो इस पूरे सिनारियो में अगर आप वहाँ पे देखें, हज़ारा डेमोक्रेटिक अलायंस अलहदा है, वो इसका ऐसा नहीं है, और एक और शिया अलायंस, शिया उलमा काउंसिल है, वो भी उस तरह से इसमें नहीं है। इसमें जो पार्टिसिपेशन है सबसे ज़्यादा MWM की है। अब बात ये आ रही है कि मामला किसके ज़रिए हल किया जाए, क्योंकि जो मजहबी जमात होती हैं वो किसी के हक़ में फ़ैसला नहीं जाने देती, वो चाहती हैं कि उन्हीं के प्लेटफॉर्म से मसला हल किया जाए। देखें, 6 दिन हो गए, लाशें वहाँ पर हैं, उनको तदफीन अगर कर दिया जाए, गवर्नमेंट जिम्मेदारी ले रही है, क्योंकि माजी में भी वहाँ पे हुक्मरान जाते रहे, उनको तनकीद का भी निशाना बनाया गया है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला है? हमें इसको हम डेड एंड पे ना चले जाएं। देखें, डेड एंड पे जब जाएंगे तो सिर्फ दीवार से आप टकराएंगे, नुकसान उसमें सबका होगा। अगर आपने कोई बातचीत करनी है, लाशें वहाँ पे हैं, लोग सर्दी में वहाँ बैठे हुए हैं, कोई एक राह निकाली जाए। जो मुतालबात की शीट दी है उसमें जेन्युइन मुतालबात हैं। साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आकर प्रोग्राम जारी रखेंगे। स्टे विद अस।
بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. پروگرام میں ہم بات کریں گے الیکشنز کی, اور یہ الیکشنز پاکستانی الیکشنز جنرل الیکشن بھی نہیں ہے, نہ امریکن الیکشن ہے. وہاں پہ بھی جو سین آئے تھے اسی طرح کے کچھ سین آ رہے ہیں ایف پی سی سی آئی میں. اب جو فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہے, پاکستان کی ایپیکس ٹریڈ باڈی ہے. جتنی بھی ہماری ایسوسیشنز ہیں, جتنے بھی چیمبرز ہیں, وہ سب ایف پی سی سی آئی کے ایمبیٹ کے اندر آتے ہیں. یہ ایپیکس باڈی تصور کی جاتی ہے. اب حال ہی میں اس کے انتخابات ہوئے اور یہ انتخابات بھی متنازع ہو گئے ہیں. اب اس میں سمجھنے کی بات ہے کہ جو ایف پی سی سی آئی میں دو گروپس ہیں جو ٹریڈیشنلی رائیول ہیں. ایک ہے یونائٹڈ بزنس گروپ ہے اور ایک بزنس مین پینل ہے. یہ دونوں گروپس کی اچھی نمائندگی بھی ہے, فالوئنگ بھی ہے, اور دونوں کی ایک طویل یعنی آپ کہہ لیں کہ خدمات بھی ہیں. یو بی جی پہلے الیکشن جیتتی تھی, پچھلی دفعہ بزنس مین پینل میاں انجم نثار تھے, وہ یہاں سے جیتے تھے الیکشن. تو یہ رائیولری بھی ہے, چیزیں بھی ہیں, اور جو بھی ہماری تاجر برادری کے مسائل ہیں, کووڈ کی صورتحال ہے, اس میں تمام بزنس کمیونٹی کا ساتھ مل کر چلنا بڑا امپورٹنٹ ہے. اب ہوا یہ کہ جب الیکشن ہوا تو اس رات میں جو الیکشن کمیشن کی طرف سے آیا تھا کہ 178 ووٹ دونوں کینڈیڈیٹس نے حاصل کیے. اب یہ جو کینڈیڈیٹس تھے یہ میاں ناصر حیات مگو تھے اور ساتھ میں خالد طواب تھے جو یونائٹڈ بزنس گروپ کے تھے. اب اگلے دن جب اناؤنسمنٹ ہوئی تو اس میں میاں ناصر حیات مگو کو ونر ڈکلیئر کر دیا گیا 178 کے, یعنی 2 ووٹ سے یہ ڈکلیئر ہو گئے. اب معاملہ ہے کہ خالد طواب صاحب الیکشن اس کو چیلنج کریں گے. اب یہ معاملہ ڈی جی ٹی او میں جائے گا, عدالتوں میں جائے گا. اور ہمارے ساتھ ابھی خوش قسمتی کہ دونوں کینڈیڈیٹس اور جو پریزیڈنٹ الیکٹ بھی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم گفتگو کریں گے اور سولوشن کی کوئی بات کریں گے کہ یہ معاملہ کہاں پہ جا کر ہوگا. یہ عدالتوں میں رلتا رہے گا, 1 سال کا ٹینیور ہے, ابھی سٹارٹ ہوا ہے, اس پہ ہم بات کریں گے. میں پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں میاں ناصر حیات مگو کو جو کہ پریزیڈنٹ ابھی ایف پی سی سی آئی کے بنے ہیں, اور خالد طواب صاحب ہیں جو یونائٹڈ بزنس گروپ کے ہیں, صدارتی امیدوار ہیں, اور یہ چیلنج کریں گے ناصر حیات مگو کو کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ٹائی تھا اور اس کا کوئی معاملہ ہونا چاہیے. دونوں صاحبان کو پروگرام میں خوش آمدید. میں گفتگو شروع کروں گا ناصر حیات مگو صاحب سے. مگو صاحب, اب یہ معاملہ کیا اسی طرح لے گا, لڑائی جھگڑا ہوگا, اس کا تصفیہ کیسے ہوگا, حل کیسے ہوگا؟ دیکھیں جی, الیکشن کے بعد ایک پروسیس ہے کہ آپ ڈی جی ٹی او پہ جا کے اپیل کرتے ہیں. وہ فورم آلریڈی ڈیفائنڈ ہے ایز پر لاء. تو وہ جو جس کو اعتراض ہے یا کوئی چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے, he has to go to that forum, اور وہیں سے سلسلہ چلے گا. اچھا, خالد طواب صاحب بھی موجود ہیں. خالد طواب صاحب, معاملات اب ڈی جی ٹی او کا ہی ہے, آپ اسی فورم پہ جائیں گے, آپ کے مین اعتراضات ہیں کیا؟ میں پہلے آپ سے گزارش کروں, یہ ناصر حیات مگو تو بہت ہی معصوم سے آدمی ہیں اور انہوں نے بہت آرام سے کہہ دیا کہ بھائی جو فورم ہے اسی طرح جائیں گے. اصل میں جب اقتدار 5 سال بعد ہم نے دیا تو ہم نے بڑے آرام سے اقتدار منتقل کیا تھا. ہمارا جب الیکشن کی کاؤنٹنگ ہو رہی تھی, یہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے, میں بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا, اور ہماری ٹائی بھی نہیں ہوئی تھی. میرے 178 ووٹ تھے, ان کے 177 ووٹ تھے. تو ایک ووٹ جو پاک اقوام چیمبر جو لاسٹ مومنٹ پہ 12 گھنٹے پہلے جعلی طور پہ ڈالا گیا تھا, اس کو سب نے متفق الیکشن کمیشن نے اور تمام جو پولنگ ایجنٹس سب نے مل کے اس کو سیل کیا تھا. یہ اندر سیل ہو گیا تھا کہ اس کا فیصلہ ڈی جی ٹی او کرے گا. جب وائس پریزیڈنٹ کا الیکشن ہو گیا, سینئر وائس پریزیڈنٹ کا الیکشن ہو گیا, جب یہ پریزیڈنٹ کا الیکشن ہار گئے تو انہوں نے کہا جی وہ الیکشن کمیشن چونکہ باعث تھا جس کی ہم کمپلین کر رہے تھے, انہوں نے وہ ووٹ کھول دیا. ہم یہ والا ووٹ بھی کھولیں گے. یہ واضح رہے کہ اس میں صرف پریزیڈنٹ کا ووٹ نہیں تھا, وائس پریزیڈنٹ کی ضرورت نہیں پڑی, سینئر وائس پریزیڈنٹ کی ضرورت نہیں پڑی, کیونکہ پریزیڈنٹ کو ٹائی کرنا تھا انہوں نے, لہٰذا زبردستی وہ ووٹ کھولا اور ہم نے پروٹیسٹ کیا. لیکن الیکشن کمیشن چونکہ ان کا تھا, اور الحمدللہ جو چھٹے ہوئے آدمی تھے نا جن کو کراچی جم خانہ سے نکالا گیا تھا 10 کروڑ روپے کی کرپشن کے اوپر, اس پہ انہوں نے الیکشن کمیشن جو ہے اس کا سربراہ بنایا تھا, کیونکہ ان کی نیت یہ تھی. میرے خیال ہے جس طرح کا یہ الیکشن ہوا ہے کسی کونسل کا الیکشن بھی نہیں ہوتا ہے اس کی. ہم اچھا خالد طواب صاحب, اگلے دن 180 کیسے ہو گئے؟ 178 اگر ٹائی ہوا تو 180 کیسے ہوئے؟ یہ تو آپ الیکشن کمیشن نے نہیں بتایا 2 ووٹ کہاں سے. انہوں نے کہا سینگ دا انٹینشن آف دی پیپل آئی ڈکلیئر میاں ناصر حیات مگو. انہوں نے ووٹ کے نمبر بھی نہیں بتائے. یہ سب آفٹر تھاٹس ہے. میں سمجھتا ہوں بزنس کمیونٹی کے لیے شرم کا مقام ہے, اور جو اپنے آپ کو صدر کہہ رہے ہیں اس کے لیے ڈوب مدد کا مقام ہے کہ وہ اپنے آپ کو جعلی صدر بنا کے بیٹھے ہوئے.
جو ہمارا قانونی کارروائی ہے ہم 100% کریں گے. ڈی جی ٹی او کو آلریڈی اپلائی کیا ہوا ہے, ڈی جی ٹی او نے ان سے جواب بھی مانگ لیا ہے, اور ہر فورم پہ ہم جائیں گے. مجھے اپنی ذات سے کوئی نہیں ہے, ایکچولی ایک جنرل کانسیپٹ یہی دیں گے جو ہاتھ آگے باتیں کرتا ہے. یہ تو آپ نے ٹی وی پہ اور ہر جگہ میرے پاس ساری ویڈیوز موجود ہیں جس میں الیکشن کمیشن اناؤنس کرا ٹائی ہو گیا. اس سے پہلے ایک ووٹ کس طرح کھولا, جیب میں ووٹ لے کر کے آئے الیکشن کمیشن, وہ ووٹ باہر لے کے نہیں جا سکتے تھے, وہ ووٹ باہر سے لے کر کے آئے اپنی جیب میں. خالد بھائی ابھی سے میں موقف لوں گا ناصر حیات مگو صاحب کا. مگو صاحب جو طواب صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو پرابلم انہوں نے کہا ہے کہ ایک ووٹ میرا تھا, پھر پاک افغان چیمبر والا کہ جی اس پہ بھی ذرا ڈاؤٹ تھا ڈی جی ٹی او, تو یہ 180 ووٹ ہوئے کیسے؟ 178 پہ اگر ٹائی تھا تو اگلے دن کیسے اناؤنسمنٹ ہوئی؟ الیکشن کمیشن بنایا, میں نے نہیں بنایا, اور وہ تینوں لوگ جو ہے ہمارے گروپ سے تعلق نہیں رکھتے تھے. جب تک 5 سال الیکشن یہ جیتے رہے, ان کے سارے پارٹی کے ممبر جو الیکشن کمیشن تھے. اور جب ہم نے جو اس سال پہلی دفعہ ہمارے پاس پارٹی رولنگ گروپ تھا, تو ہم نے جو الیکشن کمیشن بنایا ای سی نے پاس کیا, وہ سب نان پولیٹیکل تھے, ان کا کسی پولیٹکس کی فیڈریشن سے تعلق نہیں تھا. ایک بات ہو گئی. دوسری بات ہے الیکشن کا پروسیس پورا ہوا, اور اس پورے جب الیکشن ختم ہو گیا, یہ ہار گئے, تو اب یہ کہتے ہیں وہ آدمی چور تھا, وہ یہ غلط تھا. یہ تو ہر آدمی ہارنے والا یہ کہتا ہے, کوئی نئی بات تو ہے نہیں. اب رہے سوال ووٹوں کی. 2 کورٹ آرڈر ہے ہمارے پاس جس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ ووٹ نہیں ڈال سکتے. It has to be kept in a separate envelope. ان لوگوں نے الیکشن کمیشن, ان کا جو کوآرڈینیٹر تھے حنیف گور, میرے پاس ویڈیو ہے, انہوں نے اپنے ہاتھ سے جا کے ڈالا سیل ووٹ کو, جو کہ کورٹ کا آرڈر ہے کہ آپ اس ووٹ کو کھول نہیں سکتے, کیونکہ اس ووٹ کی ابھی اس کا فیصلہ بعد میں ہونا ہے. تو یہ سارے کام انہوں نے پوری زندگی میں الٹے کیے. پہلی دفعہ اگر یہ سیدھا کام ہوا تو ان کو الیکشن ختم ہونے کے بعد یاد آیا کہ علی رحیم صاحب کو 10 کروڑ کا جرمانہ ہوا, وہ جیل میں گئے. یہ الیکشن سے پہلے کیوں نہیں کہا انہوں نے؟ اچھا, سب چیز تو ریکارڈ پہ ہے. اب یہ دونوں قابل احترام میرے گیسٹ ہیں, دونوں میرے ساتھ موجود ہیں اور بزنس کمیونٹی کے لیڈرز ہیں. خالد بھائی ایک منٹ, میں آپ سے گزارش کروں, اس کی کمپلین ہم نے سیکرٹری کامرس کو بھی اور اسے پہلے کر دی تھی. اور آپ یہ دیکھیے ہمارے انصاف کی پوزیشن کے 5 سال الیکشن کمیشن ہمارا تھا, کبھی آج تک ایک شکایت کا موقع نہیں دیا. کبھی ایسا ہوا 5 سال میں آپ نے سنا ہو کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے؟ اچھا خالد بھائی, میں اب آگے کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں ایک بنیادی پوزیشن ہماری سیٹ ہو گئی ہے, ظاہری بات آپ کا بھی موقف ہے, ہم اس کی بھی احترام کرتے ہیں. مگو صاحب بھی ہمارے گیسٹ ہیں, ان کا بھی ایک موقف ہے. اور ظاہری بات جواب نہیں دیا کہ 178 سے 180 ہو کیسے گئے. چلیں بتا دیں جی. یہ میں آپ جواب آپ کہیں تو میں جواب دوں. میرا خیال ہے شاید ان کو خود بھی نہیں معلوم. اچھا چلیں پہلے یہ مجھے سب معلوم ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سب چیز آپ کو پتا ہے, اگلے کو بات کرنے کا موقع دے. میں آپ کی بات میں بالکل نہیں بولا ہوں. جی مگو صاحب بات یہ ہے کہ 2 ووٹ تھے جو الیکشن کمیشن نے, ہم نے اس پہ پروٹیسٹ کیا. رات کو ہی ہم نے لیٹر جمع کرایا کہ یہ لیٹر ہمارا کوڈ آف کنڈکٹ میں طے ہے کہ انٹینشن پہ ووٹ ہوگا کہ اسٹیمپ کس کے آگے لگی ہے. اگر اسٹیمپ پراپر نہیں لگی تو اس کے ساتھ اگر ایک اسٹیمپ اور لگ جائے, یا کوئی بھی چیز جو شو کرتی ہے کہ ووٹر کہاں ووٹ دینا چاہتا ہے, اس کو کنسیڈر کیا گیا. اور اس کا باقاعدہ اعلان کیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ صبح یہ ہو گیا ہے. انہوں نے باقاعدہ صبح اعلان کیا کہ انٹینشن آف دی ووٹر دیکھی گئی ہے, اسٹیمپ کہاں لگی ہے, اور یہ کوڈ آف کنڈکٹ ہمارا طے ہوا تھا. باقی رہا سوال کہ 5 سال میں ہم نے بلیم نہیں کیا, ہمارا کام نہیں, ہم نے الیکشن لڑا, ہمیں پتا ہے الیکشن کمیشن آپ کا ہے, وہ آپ کی سپورٹ کرے گا. ہم نے اس پہ شور نہیں بتایا کہ ہم پروفیشنل لوگ ہیں. آپ لوگوں کو تو یہ ہے کہ اب آپ کو یاد آیا کہ علی رحیم صاحب کو 50 ووٹوں سے خالد مگو صاحب طواب صاحب دونوں. اچھا ایک منٹ, اب تھوڑا سا میں انٹروین کروں گا. سر دیکھیں میں بھی بالکل خاموش رہا ہوں, آپ دونوں نے جب موقف لیا میں بھی خاموش رہا ہوں. تھوڑا سا میں بات کروں گا. اب یہ دیکھیں موقف میرے پاس دونوں کا آ گیا. میں اب آگے کی بات کرنا چاہ رہا ہوں, سولوشن کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں یو بی جی ہے اور بزنس مین پینل ہے, یہ بات تو طے ہے کہ دونوں کے پاس سائزیبل ایک بیکنگ ہے. اب یہ مقابلہ کانٹے دار مقابلہ تھا, اور جو بھی نتیجہ آتا یعنی ایک جیتا یا دوسرا تو بڑا کلوز ہوتا. اب یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جو سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے وہ مگو صاحب آپ کے پینل کا جیتے ہیں, وہ آپ کا یعنی آپ کہہ لیں بزنس مین پینل کے جیتے ہیں. وہاں پہ ووٹوں کی تعداد اچھی ہے, وہاں پہ کوئی کنٹروورسی نہیں ہے. تو یہ پریزیڈنٹ کی سیٹ پہ کیوں کنٹروورسی آئی؟ بس پریزیڈنٹ میں دیکھیں جو ہمارا ایس پی پی کا کینڈیڈیٹ تھا اور ان کا جو ایس پی پی کا کینڈیڈیٹ تھا, ہمارا لاہور سے تھا, ان کا رحیم یار خان سے تھا, ایک چھوٹی سٹی سے تھا. تو ظاہر ہے اس کے ووٹ جو چھوٹی سٹی میں اگر کوئی کینڈیڈیٹ ہے اور ایک لاہور میں ہے اور ایک بڑا بزنس مین ہے, فارما انڈسٹری والا ہے, تو اس کے ووٹ ڈیفینیٹلی زیادہ ہوں گے. اگر کوئی بڑے شہر سے ہے جہاں آمنے سامنے کمپٹیشن ہے تو وہاں تو ووٹوں میں اس طرح کی بات آنی چاہیے. اور ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں, آپ ان کے گروپ سے جو 3 لوگ جیتے تھے وہ ہماری ایم سی میٹنگ میں ای سی میٹنگ میں آئے, انہوں نے الیکشن انڈورس کیا, پوری ای سی نے اس کا جواب میں طواب صاحب سے لوں گا. کل میری پریس کانفرنس تھی
ان کے جو الیکٹڈ ان کے گروپ کے بی پی ہمارے ساتھ بیٹھے تھے, ان کو سب کو پتا ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے. یہ بس ایک یہ انہوں نے اپنی ایک 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی ہوئی ہے کہ جو ہے نا ڈالی ہوئی ہے. ان کے جو 3 الیکٹڈ وی پی ہے وہ ہماری میٹنگوں میں کیوں آتے ہیں؟ یہ میں پوچھ رہا ہوں, ایسی بات ہے وہ سپورٹ کرے نا. مگو صاحب میں خالد طواب صاحب سے اس کا جواب بھی لیتا ہوں. خالد صاحب, یہ آپ کے اگر یو بی جی کے جو 3 ممبر ہیں وہ کیوں چاہ رہے ہیں؟ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ جو اپنے آپ کو پریزیڈنٹ ایف پی سی سی آئی کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں وہ چھوٹے سے علاقے سے تھا اور وہ بڑے علاقے سے تھا. بڑا علاقہ چھوٹا علاقہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایکسپلین کر رہے تھے کہ کیوں ووٹ کا فرق بتا رہے تھے. ایک کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے, ایک کی فلاور مل ہے, اور ایک نہیں 4 ملیں ہیں. یعنی اس کو ان پیمانوں سے تولنا یہ بڑے افسوس کی بات ہے. ایسے شخص کو تو واقعی یعنی جوتے مار کے باہر نکالنا چاہیے کہ یار تم کیسے بات کر رہے ہو. دوسری بات ایک یہ ہے کہ ہمارے وائس پریزیڈنٹ اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے ان سے کہا کہ جو کام بزنس کمیونٹی کی خدمت کے لیے آئے ہو بزنس کمیونٹی کی خدمت کرو, اور ہمارا یہ فرض ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر ہمارا کسی بات پہ پروٹیسٹ احتجاج ہے تو ہم بزنس کمیونٹی کو کام نہ کرنے دیا جائے. یہ ان کی سوچ کا فرق ہے. ہم نے نہیں سوچا یہ ناصر حیات مقبول چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں, لیکن اگر بزنس کمیونٹی کے اوپر کام کریں گے تو ہم چاہے بی این پی پینل ہو, ہم اس کو منیر صاحب نے اسی دن جب ان کے سینئر وائس پریزیڈنٹ جیتا, ہمارا جو پیٹرن چیف ہے احسن منیر, اس نے ان کے کیمپ میں جا کے ان کو مبارکباد دی. یہ بھی آن ریکارڈ بات ہے. مجھے بڑا افسوس ہوا ان کی باتیں سن کے کہ ایسے آپ جی کو پریزیڈنٹ ہونا چاہیے. تو یہ باتیں کریں کہ وائس پریزیڈنٹ ڈیوٹی ٹو گو. اب تھوڑا سا دیکھیں میرا ایک سوال, دیکھیں ایک بات ان کے تینوں وائس پریزیڈنٹ کی موجودگی میں پوری اسی نے یونینیمس الیکشن ریزلٹ کو انڈورس کیا. آپ پوچھ لیں تینوں سے. ٹھیک ہے جی. اچھا مگو صاحب, طواب صاحب, یہ تو مجھے لگ رہا ہے ٹرمپ اور بائیڈن والا معاملہ ہے کہ جی میں نہیں مانوں گا, نہ ٹرمپ ماننے کے لیے تیار ہے نہ وہ اس طرح. یہ تو بڑا گمبھیر مسئلہ ہو گیا. اور ہیلڈن بھی یہی ہے. تو جو لیگل کورس ہوگا میں وہ کروں گا, میں لیگل کورس کے علاوہ کوئی کام نہیں کروں گا. اچھا لیکن ایک بات ان کو بھی پتا ہے, آپ کو پتا ہے کہ 400 ایک خاص صوبے کے لوگ آگے بٹھائے ہوئے تھے اے جی ایم میں, جن کا اے جی ایم سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. یہ بھی ویڈیو اب میں کچھ سوالات بھی کرنا چاہوں گا. اچھا دیکھ سکتے ہو ساری چیزیں. اچھا میں الیکشن کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں, کچھ سوالات بھی ہیں, کچھ چیزیں بھی ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں ایک بات ہوتا ہے کہ دونوں کو سپورٹ حاصل ہے, یعنی اگر 177 178 ووٹ آپ کہہ رہے ہیں تو یعنی دونوں کینڈیڈیٹ آپ لوگ قابل احترام ہیں, جو کہ اپنی کمیونٹی کا آپ لوگوں کو ایک پوری بیکنگ بھی حاصل ہے. اب تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کورٹ میں جائے گا, سب کچھ ہوگا. مگو صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ مگو صاحب اگر آپ پریزیڈنٹ ہیں تو لیجیٹیمیسی جب آپ کا کورٹ میں کیس ہوگا, ڈی جی ٹی او کے پاس پہلے جائے گا, تو وہ آپ ملاقاتیں اور تاجروں کے مسائل کیسے حل کریں گے, اور مینڈیٹ کیا ہوگا, یا آپ اس کو پس پش رکھتے ہوئے مسائل حل کریں گے, آپ کا کیا مینڈیٹ ہوگا؟ اور طواب صاحب سے بھی پھر میں اس کا فالو اپ کوشچن کروں گا. پہلے مگو صاحب آپ ذرا اس پہ ذرا ایکسپلین کر دیں. میرا کام تو فیڈریشن چلانا ہے, اور جو لیگل میٹرز ہیں وہ لیگل میٹر دیکھیں گے, ہمارے لائر دیکھیں گے, ہمارے باقی گروپ کے لوگ ہماری مدد کریں گے. وہ تو اب ایک چیز سامنے آئی ہے تو اس کو ڈیفینڈ تو کرنا ہی پڑے گا نا. اچھا طواب صاحب, اب یہ معاملہ اتنا کلوز تھا, سب چیزیں, اس پہ کچھ سوالات بھی اٹھ رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ادھر بھی لگا ہے کہ پیسے کا بھی الزام لگ رہا ہے, یعنی الیکشن کمیشن کو بھی ڈاؤٹ پہ لیا جا رہا ہے. پلس یہ بھی ایک الزام آیا تھا, میں جب کور کر رہا تھا, کہ اسلحہ بھی استعمال ہوا ہے. تو یہ بزنس مین کے الیکشنز میں کیا چیز آ گئی ہے, سٹیکس اتنے ہائی کیوں ہو گئے؟ یہ واقعتاً یہ پوری بزنس کمیونٹی کے لیے اس سے زیادہ افسوس کا مقام کوئی نہیں ہے. اور ہم سب کو انہیں ڈوب بننا چاہیے بما میرے کہ ہم کس طرح کا الیکشن کرا رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم الیکشن جیت جائیں گے. 1 سال ایسے گزرتا پتہ بھی نہیں چلتا. اصل چیز یہ کہ آدمی اس طرح کی حرکتیں کرے جس سے اس کو عزت ملے, بجائے اس کے کہ اسلحہ چل رہا ہے. آپ ساری ویڈیوز موجود ہے, آپ جنرل باڈی میں اٹھا کے دیکھیں لوگ کون لوگ تھے. اور الحمدللہ یہ پریزیڈنٹ صاحب بنے پہلی دفعہ یہ ٹیبل پہ کھڑے ہو گئے اوپر, جب ان کو اعلان کیا گیا وداؤٹ ووٹس نہیں بتائے گئے تھے, یہ بھی ٹیبل پہ اوپر کھڑے ہوئے فیڈریشن. اچھا اب دیکھیں آپ طواب صاحب اور مگو صاحب دونوں, اچھا سر کیا ڈیکورم ہے. مجھے ایک بات کا جواب دینا ہے کہ یہاں کوئی اسلحہ نہیں تھا, یہ سب ان کی باتیں ہیں. کوئی چیز کی ریکارڈنگ ہے تو بتائیں, دکھائیں. یہ تو ہر جگہ ہر چیز ریکارڈڈ تھی, کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو ریکارڈڈ نہیں تھی. اگر ایسی کوئی چیز ہے تو سامنے لائیں. اس طرح سے الزام لگانے سے اصل بات اصل حقیقت چینج نہیں ہو سکتی. اچھا خالد طواب صاحب, اب دونوں سر ایک منٹ سر, ریکارڈنگ ہی نہیں دیکھی ہے. اچھا سر ایک منٹ, سارے پاکستان یہ ریکارڈنگ. اچھا میں اب آپ ایک فائنل بات کرنا چاہ رہا ہوں. مگو صاحب, طواب صاحب, آپ دونوں قابل احترام ہیں. دیکھیں بزنس کمیونٹی, پڑھا لکھا طبقہ, یعنی ایک پاکستان کی آپ لوگ پرائیڈ ہیں. ابھی ہم لوگوں کو بہت چیلنجز کا سامنا ہے. کیا کوئی ایسی چیز ہے کہ ٹیبل پہ بیٹھ کر بات ہو سکے, دونوں گروپس بھی, اور آپ لوگ بھی لیڈرشپ لیں اور اس معاملے کو کہیں نہ کہیں سے ریزالو کریں؟ میں آپ کو یہ بات خلفاً کہتا ہوں
کہ الیکشن رزلٹ جب اے جی ایم اناؤنس کر رہے تھے اس سے 10 منٹ پہلے انجم نثار صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ یار 6 مہینے کر لو، 6 مہینے تم کر لو، 6 مہینے وہ کر لیں. تو ابھی ہماری بات چیت چل رہی تھی، ان کے ایک لیڈر بڑے آئے، میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، ان کا تعلق کے پی کے سے ہے، وہ آئے، انہوں نے انجم نثار کو باہر بلایا اور کہا الیکشن رزلٹ اناؤنس کرنے دیں ان کو. ہم تو ہر طرح سے مفاہمت چاہتے ہیں، لیکن اگر دونوں زڑپا کریں گے اس طرح یعنی ایک آپ کی طرف سے آ گیا. مگو صاحب کوئی دیکھیں یہ تھوڑا سا ایک امید کی کرن نظر آ رہی ہے کہ مفاہمت کو بات چیت بڑا دل کر کے کچھ کریں گے آپ لوگ. لیگل تو آپ کریں گے نا، وہ تو آپ چلیں کریں، لیکن کام تو ہوتا رہے. مگو صاحب اس میں کیا لیڈرشپ کیا شو کریں گے آپ؟ دیکھیں میری بات سنیں، انہوں نے یہ بات کرنے کی کوشش کی تھی کہ اس کو 6 مہینے کریں. میں نے کہا میرے پاس 2 ووٹ موجود ہیں، میں 6 مہینے ہم کیوں کریں؟ کلیئر رزلٹ ہے، ہر چیز سامنے ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ ابھی 2 ووٹ کی ویڈیو میں آپ کو بھیجوں گا، اس میں باقاعدہ الیکشن کوارڈینیٹر ان کا ایک کورٹ کا آرڈر کو وائلیٹ کرتے ہوئے ہاتھ سے ووٹ ڈال رہا ہے. ووٹر نہیں ڈال رہا، یہ ڈال رہے ہیں. ان لوگوں کا طریقہ کار یہی ہے کہ چیزوں کو غلط بتائیں. اسلحہ آ گیا، ہم نے یہ آفر کر دیا. دیکھیں میرا نام ہے میاں ناصر کو پورا پاکستان جانتا ہے، میں نے غلط بات کبھی کی نہیں ہے. آپ 50 جگہ پوچھ لیں، کوئی ہم نے ان کو آفر نہیں کیا، کسی چیز کی کوئی آفر نہیں کی، نہ کوئی اسلحہ ہے نہ کوئی اور چیز ہے. بالکل صاف ستھرا الیکشن. میاں صاحب، میاں ناصر صاحب، خالد طواب صاحب، میری کوشش تھی، کاوش تھی کہ کوئی ایک پوائنٹ آ جائے جہاں سے کوئی پازیٹیو پہ میں اینڈنگ کر لوں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ دونوں کی پوزیشنز اور یہ جو چیز ہے پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے لیے تھوڑا سا اس پہ ہمیں پرابلمز آئیں گے، کیونکہ ہم اصل چیلنج ہمارا بزنس کمیونٹی کا بھی ہے. ٹیکس کلیکشن کے معاملات ہیں، ایف بی آر کے معاملات ہیں، کووڈ کی صورتحال ہے، ابھی ہم نے بہت ترقی کرنی ہے ایز اے ملک. تو یہ دونوں گروپ ہیں، یو بی جی ہو گیا یا بزنس مین پینل، یونائٹڈ بزنس گروپ، مل کر کرنا ہوگا. لیگل رائٹ ہے، بالکل ان کا رائٹ ہے، خالد طواب صاحب کا، وہ بھی جائیں گے. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے اور یہ 1 سال ہے اور یہی ٹینیور ہے اور اس میں دیکھنا ہے. کوئی فائنل ورڈ، کوئی ایک پازیٹیو نوٹ کوئی دونوں کی طرف سے اگر آ جائے. خالد طواب صاحب پہلے آپ اور اس کے بعد مگو صاحب. میں صرف یہ پازیٹیو نوٹس دوں گا کہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ سچ بولیں کہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم لوگ سچ بولیں اور اس ملک کی بہتری کے لیے سوچیں. مگو صاحب فائنل ورڈ فرام یور اینڈ. میں تو اتنا کہوں گا کہ انشاءاللہ ہم اس سال جو ڈیلیور کریں گے آپ کو بالکل سب کو ساتھ ساتھ نظر آئے گا. یہ نہیں کہ 6 مہینے سال بعد ہم نے ڈیلیور کیا. جو بھی ہمارا ایکشن ہوگا، جو بھی ہماری محنت ہوگی، ریکمنڈیشن ہوں گی، یا جو بھی ہمارا طریقہ کار ہوگا، وہ آپ لوگوں کے سامنے آئے گا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اس سال کس طریقے سے کام ہوا، کتنا جو ہے نا ملک کو فائدہ ہوا ہے انشاءاللہ. یہ تو تھا آج کا پروگرام انسائٹ. کل مزید موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے فواد خورشید کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.